बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मोहसिन मेरे वजूद को संसार करते वक्त शामिल था सारा शहर एक त्यौहार की तरह। उसका नीम जान वजूद बेचारगी की रस्सियों में जकड़ा हुआ था। वो मुजस्सम बेबस था, बेबस जिसकी रगों में बेकरारी का लावा बार बार जाकुनी के आलम में सर पटकता था। उसके गर्द आलूद पैर मजबूती से रस्सियों में जकड़े हुए थे, हाथ पुष्ट पर ले जाकर बांध दिए गए थे और उसकी गर्दन को एक मखसूस ढील देकर सुंबुल के खुरदरे तने से जकड़ दिया गया था, यूं कि अगर वो गर्दन को हरकत देता तो बंदिश रगों को काटती महसूस होती। इर्द गिर्द लातादाद लोग थे जो उसको देख रहे थे। ऐसा ही हुआ करता है। हम लोग इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि मदद करना तो दूर की बात, उल्टा किसी बेकस की बेबसी का तमाशा देखते हैं और लुत्फ उठाते हैं। दरख्त के करीब चंद लोग आतिशी असलह लिए खड़े थे। उसका अंदाज किसी मुहाफिज का सा था। वो इस बंदिश ज़दा जोत की हिफाजत पर मामूर थे। सुंबुल का दरख्त हौले हौले लरज रहा था। अचानक खामोश फिजा में कदमों की चाप उभरी। मक्खियों की बिनबिनाहट की मुशाबह सरगोशियां यकलख्त थम गई। हर आवाज सो गई। आने वाला एक बावकार शख्स था। कीमती लिबास, उसके बावजूद शख्सियत और शानों पर धरी ब्लैक शॉल। उसकी स्याह आंखों में बला की चमक थी। वो रस्सियों में जकड़े वजूद गैन सामने आन खड़ा हुआ। उसकी स्याह आंखें उस बेबसी पर मुर्तकिस थीं। अब क्या कहते हो हैदर? उसकी आवाज भी बारोब थी। हैदर की आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा और लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। जब वो बोला तो लहजा उसकी जिस्मानी हालत के बरक्स तखफीफ नहीं था। वही जो पहले कहता था, अब भी वही है हैदर। माफी मांग लो, जान बचा लो। मोहब्बत करना ही इंसान का हक है। मेहरदाद आफरीदी, और हक की मुआफ़ी नहीं मांगी जाती। इसकी जिन्नाती नजरें मेहरदाद के चेहरे पर गड़ी थी। बहुत ढीठ हो। मेहरदाद की स्याह आंखों में नागवारी दर आई। इसे मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं मेहरदाद आफरीदी। उसने गोया तसीह की थी और मेहरदाद आफरीदी का तन बदन सुलग उठा था। इसे यहीं पड़ा रहने दो। अगले 1 माह तक इसकी जगह के करीब कोई फटकेगा भी नहीं। इस तरह मरना ही अब इसका मकसद है। मेहरदाद की आवाज में रोब और कड़क था। मकसद लिखने वाला अल्लाह है। कुफ्र मत बको। उसकी बात पर सन्नाटा छा गया। सबको गोया सांप सूंघ गया। किसी की हिम्मत ना थी कि मेहरदाद के सामने आंख भी उठाता। कुजा के एक आम सी कम्मी ने, अल्लाह ही ने तुम्हारे मुकद्दर में ये लिखा है, मेहरदाद थुनकारा। तो फिर अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में भी यही लिखा होगा, क्योंकि वो वाहिद मुनसिफ है जो वाकई इंसाफ करता है। उसका इत्मीनान काबिले दीद था, जो मेहरदाद को मजीद भड़का गया। सब दफा हो जाओ यहां से। अगर कोई इसके करीब भी फटका तो उसका हशर इस जैसा ही होगा। उसका सर्द लहजा सभी को हरासा कर गया और महज 1 मिनट बाद वहां कोई भी नहीं था। मेहरदाद ने कहर आफरी जहर खुन निगाह हैदर पर डाली और अपने कारिंदों को हाथ के इशारा करके पलट गया। कारिंदे भी मुअद्दब होकर उसकी तकलीद में चल पड़े। अब वहां सिर्फ और सिर्फ हैदर था। लेकिन नहीं, वहां कोई और भी था जो हैदर की बेबसी से, उसकी मुश्किल से वाकिफ था और उसकी मुश्किल दूर करने पर कादिर भी था। अल्लाह, मैं तुझसे इंसाफ तलब करता हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरे हाल की खबर तुझे मुझसे ज्यादा है और तू मेरे बिना मांगे भी इंसाफ करेगा, लेकिन मैं तुझसे मांग इसीलिए रहा हूँ कि ये तेरा हुक्म है कि मुझसे मांगो, मैं दूंगा। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बेशक तू ही है जो हर चीज पर कादिर है और जल्दी मदद करने वाला है। उसकी आवाज सरगोशी से मुशाबे थी। जब हम सब मुश्किल में, अजहत अजियत में,
بے حد کرب میں ہوتے ہیں تو لاکھ تڑپنے کے باوجود یہ احساس کہیں دل کی گہرائیوں کو تقویت دیتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارے اس حال، اس تڑپ، اس اذیت سے واقف ہے، جس اذیت کے دوزخ کی صورت الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس سے بھی بخوبی واقف ہے، اور وہی ہے، واحد وہی ہے جو اس تکلیف کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ احساس اور آس بن کر ہمیں دلاسا دیتا ہے، ہمارے ضبط کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اگر یہ آس بھی نہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کی ذات سے مایوس کھڑا ہے۔ اللہ اپنے پکارنے والے کی مدد ضرور کرتا ہے، جلد یا بعدیر، لیکن وہ انسان کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ وہی ہے جو اچھے برے ہر ایک کو دیتا ہے، بلا تفریق نوازتا ہے۔ یہی حقیقت حیدر کا ایمان تھی۔ مہرداد آفریدی سے چھوٹا مہروز تھا اور اس سے چھوٹی مہر گل۔ اس کے والد مہران آفریدی اپنے علاقے کے ایک باوسوخ شخصیت تھے، اتنے بارسوخ کہ ارد گرد کی ساری معزز شخصیات ان سے دبتی تھی۔ مہرینہ ان کی چچا زاد بھی تھی اور اس کو بھی وراثت میں کافی زمین ملی تھی۔ یوں مہران آفریدی سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ مہرداد پہلا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کا لاڈلا تھا اور مہروز اور مہر گل سے زیادہ توجہ اور محبت ملی تھی۔ وہ بچپن ہی سے باپ کے ساتھ زیادہ رہا تھا۔ اسکول سے آ کر اس کا زیادہ وقت مہران کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں پرائمری اسکول تک تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی۔ جو لوگ آگے جانا چاہتے تھے ان کو اس کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ ویسے بھی ان کمیوں نے زیادہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا تھا، تعلیم تو صرف جاگیرداروں کا حق تھی۔ وقت گزرتا رہا، مہرداد اور مہروز دونوں ہی شہر میں رہنے لگے۔ دوسرے تیسرے دن مہرداد گاؤں کا چکر لگا لیتا، آخر کو وہ سب اسی کو تو سنبھالنا تھا۔ مہر گل نے محض BA کرنے کو کافی سمجھا۔ وہ ویسی ہی تھی جیسا کہ مہران خان آفریدی کی بیٹی اور مہرداد کی بہن کو ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ ایک خود سر مغرور، اوروں کو خود سے کمتر سمجھنا۔ گاؤں کی ہر لڑکی اس سے تنگ تھی، وہ بلا وجہ سب کو جی بھر کے ڈانٹتی تھی۔ پھر وقت نے ذرا سے کس مسا کر کروٹ لی۔ مہران خان وقت کی گرد میں گم ہو گیا۔ باپ کی گدی پر بڑے بیٹے نے بیٹھنا مناسب سمجھا۔ جس طرح مجنو کو اگر صحرا سے لا کر شہر میں چھوڑ دیا جاتا تو وہ تب بھی مجنو ہی رہتا، اسی طرح مہران کے مرنے اور مہرداد کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مہر گل نے باپ کی وفات کا بہت اثر لیا تھا، کیونکہ وہ باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ اگرچہ اسے وہ توجہ نہیں ملی تھی، مگر مہروز سے بھی پھر بھی اسے زیادہ اہمیت ملی تھی۔ اس دن وہ یوں ہی ٹہلنے کی غرض سے اپنے دل کو بہلانے کے خیال سے باغ میں چلی گئی۔ شفاف دھوپ مالی کے درختوں پر بکھری ہوئی تھی، ہوا ساکت تھی، سناٹا ہر طرف اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھا۔ باغ میں ہو کا عالم طاری تھا، مالٹوں کی ترش مہک سارے باغ میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر ایک درخت سے نیچے اتر رہا تھا، وہ درختوں پر چڑھ کر خراب پھل اتار رہا تھا، اور اب نیچے اترتے ہوئے اس کی نگاہ اس حسن کے مجسمے پر پڑی اور ساکت ہو گئی۔ پھر نگاہ پلٹ کر نہیں آئی، اسی پر قربان ہو گئی، اور نگاہ جب قربان ہوتی ہے تو سمجھو کہ سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ اس نے خود کو اس غیر اختیاری حرکت سے باز رکھنا چاہا، مگر اس کی نگاہیں تو پلکیں تک جھپکنے کو تیار نہ تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود نگاہیں پھیر نہیں پا رہا تھا، اور جب نگاہ ہاتھ سے گئی تو دل میں بھی کچھ ہوا، اور دل بھی ہاتھ سے گیا، اور جب دل ہاتھ سے گیا تو پھر سب ہاتھ سے گیا۔ پھر بھی کچھ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں رہتا، کیونکہ اگر ہم دل سے جیت جائیں تو ہم پوری دنیا سے جیت جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دل سے ہار جائیں تو پھر ہم سب ہار جاتے ہیں۔ حیدر بھی صرف نگاہ سے نہیں ہارا تھا، وہ پوری کائنات ہار گیا تھا۔ مہر گل کو خدا نے حسن کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ یہی تو زندگی کی حقیقت ہے، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہ دے کر۔ یہی تو اصل آزمائش ہے۔ کچھ لوگ پا کر بھی اللہ کے ناشکرے ہی رہتے ہیں، اور کچھ سب کچھ کھو کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! مہر گل کی آواز میں ناگواری تھی۔ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پھل اتار رہا تھا۔ یہ تھی اس کہانی کی شروعات۔ مہر گل زیر لب گنگناتی رہی۔ چارہ لے جاتے حیدر کے قدم ٹھٹک کر رکے۔
اس کی نگاہ اٹھی تھی اور پھر حسب معمول پلٹنا بھول گئی تھی۔ اے ادھر آؤ، مہرگل نے ناگواری سے اسے پکارا۔ حیدر کا دل اچانک دھڑکنے لگا۔ چارے کا گھٹا وہیں رکھ کر اس نے حکم کی تکمیل کی۔ تم مجھے گھورتے کیوں ہو؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ میں گھورتا نہیں، دیکھتا ہوں۔ اس کی نظریں مہرگل کے چہرے پر گڑھی تھیں، جیسے اس سے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ ان نظروں میں محبت تھی، عقیدت تھی اور عشق تھا۔ کس نے حق دیا تمہیں مجھے، یعنی مہرگل کو دیکھنے کا؟ لہجے میں غصے کی آنچ تھی۔ میرے دل نے، میری محبت نے۔ کیسی ہمت اور جرت! اور اتنے مزے سے اعتراف جرم کر رہے ہو؟ واہ، یوں کہ چہرے پر ندامت کا شائبانہ تک نہیں تھا۔ کیا؟ وہ چلائی۔ جی، وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو تم یہ جو بکواس کر رہے ہو وہ کس سے کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ ادھر سے، اور آئندہ اپنی نظروں کو سنبھال کر رکھنا، ورنہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ مہرگل کی سیاہ آنکھوں میں تیش تھا۔ حیدر جانتا تھا، وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اسے دیکھنا واقعی اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کی آنکھیں نکالی جا سکتی تھی، لیکن کیا کیا جائے؟ یہی تو المیہ ہے چاہت کا کہ یہ ہمیشہ وہیں ہوتی ہے جہاں اسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے علاوہ کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ مسکرایا تھا، اور اس کی یہ مسکراہٹ مہرگل کے اندر آگ بھڑکا گئی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ بے ساختہ حیدر کا رخسار دہکا گیا، اور عین اسی لمحے ایک آواز ابھری تھی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہرداد نہ جانے کب وہاں آیا تھا۔ لالا، یہ بدتمیزی کرتا ہے۔ اس نے حیدر کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ تیری اتنی ہمت! مہرداد کی بھرپور ٹھوکر اس کے پہلو پر پڑی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمیں بوس ہو گیا۔ چل، معافی مانگ۔ مہرداد کے خاص آدمی راشد نے لاٹھی کا وار اس کے سر پر کیا تھا۔ کس بات کی معافی؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور اگر یہ جرم بھی ہے تو مجھے اس پر فخر ہے۔ وہ مسکرایا تھا تو راشد مہرداد کے اشارے پر اس پر پل پڑا تھا۔ حیدر کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ ماں اسے پیدا کرتے ہی چل بسی۔ 2 سال کا ہوا تو باپ کو سانپ نے ڈس لیا۔ موت کے مختلف روپ ہوتے ہیں، اور اس کا ہر روپ اذیت ناک ہوتا ہے، جیسے زندگی کے بھی کئی روپ ہوتے ہیں، اور اس کا بھی ہر روپ ہی اذیت ناک اور دل فگار ہوتا ہے۔ زندگی نے حیدر کو بھی بڑی بے دردی سے برتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اسے بستی کی ایک بیوہ عورت نے گود لے لیا۔ وہ بے اولاد تھی۔ وہ خان حویلی میں ملازم تھا۔ اس نے حیدر کو پالا تو صحیح، مگر اسے پڑھا نہ سکی۔ بمشکل کھانا ہی پورا ہوتا تھا۔ یوں حیدر دیگر لوگوں کی طرح واجبی سی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا۔ اسے بچپن سے ہی کام پر لگا دیا گیا۔ وہ 15 برس کا تھا تو اس کے واحد ہمدرد، اس کی ماں بھی اس کا سہارا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بے سہارا ہونے کے ناطے زندگی اس کے لیے مزید مشکل ہو گئی۔ اب اس کا اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور اسے اپنے اللہ پر کامل یقین تھا، اور یہی کامل یقین ہی دراصل ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کے احساس کتنی تقویت دیتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اب 5 برس مزید گزر چکے تھے۔ اس دوران حیدر زندگی کی تلخیوں کا عادی ہو چکا تھا، لیکن گزشتہ دنوں سے محبت نامی افریت نے جکڑ رکھا تھا، اور آج وہ سنبل کے کھردرے تنے سے بندھا مر رہا تھا، پل پل مر رہا تھا۔ اوہ، یہ زندگی کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے نا، اور محبت زندگی سے بھی بدتر، بلکہ بدترین۔ لوگ موت کو سفاک کہتے ہیں، جبکہ محبت موت سے بھی کہیں سفاک ہے۔ موت ایک بار مارتی ہے، محبت بار بار، ہر سانس میں، سانس سانس میں، پل پل مارتی ہے۔ موت سانسیں نچوڑ لیتی ہے، محبت سانسوں میں صحرائی کانٹے خشک ریت بھر دیتی ہے، زندگی اور موت کے بیچ لٹکائے رکھتی ہے، نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ سانس ہمیشہ حلق میں اٹکی رہتی ہے، کسی سخت نوکیلے پتھر کی طرح حلق میں پھنسی چبھی رہتی ہے، جسے نہ تو اگلا جا سکتا ہے اور نہ ہی نگلا۔ موت تو جان کنی کی اس کیفیت سے، اس اذیت سے نجات دیتی ہے۔ اس نے حلق میں پھنسی سانس کی خشک ریت سے گھبرا کر آنکھیں موند لی، لیکن جو اذیت اندر ہو اس سے تو کسی طور نظریں چرائی نہیں جا سکتی۔ جان کنی کی کیفیت سے گھبرا کر اس نے پھر آنکھیں کھول دی۔ اس کی پیاسی ترسی ہوئی نگاہ آسمان پر بڑھی، جس کی رنگت کملا کر گول ہو رہی تھی۔
اس کے ہجر میں چپکے سے مر گئے ہم، تھی کمال وابستگی دل کو ہی آدمی کے ساتھ۔ حیدر مر گیا بی بی جی؟ ساجی کی بات پر مہر گل کا پاپ کارن کھاتا ہاتھ لمحے بھر کو تھما۔ میں آپ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اس سرگوشی سے سچائی کتنی قریب تھی۔ اس نے سر جھٹک کر کرسٹل باؤل میں دھرے پاپ کارن سے مٹھی بھر لی۔ اس کی لاش بہت بری حالت میں تھی جی، کھال ہڈیوں سے یوں چمٹی ہوئی تھی جیسے اسے مرے لمبا عرصہ ہو گیا ہو۔ اور بکواس بند کرو، وہ اس کی بات قطع کرتی چلا اٹھی۔ وہ اسی قابل تھا، اپنی اوقات بھول گیا تھا وہ، اور اوقات بھول جانے والے اسی انجام کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ ساجی کو گھور کر وہاں سے تنہا ہوتی ہوئی چلی گئی۔ اس وقت تقدیر مسکرائی، اور تقدیر کی یہ مسکراہٹ استہزائیہ تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا، مغربی سمت افق پر گویا کسی نے لہو چھڑک ڈالا ہو۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، لیکن اس شور پہ بھی ایک ویرانی، ایک خالی پن، ایک اداسی حاوی تھی۔ تاہم اس اداسی، اس خالی پن اور ویرانی کو صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے اپنے دل میں اداسی نے پنجے گاڑ رکھے ہوں، خالی پن نے جن کی اپنی تمام تر خواہشیں، تمام چاہتیں نچوڑ لی ہوں، ویرانی جن کی روحوں میں بسی ہو۔ رنگ و بو کی روشن دنیا کے کمینوں کو بھلا یہ سب کہاں محسوس ہوتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے سر جھکائے چل رہا تھا۔ اس کی چال میں صدیوں کی تھکن تھی اور چہرہ اندرونی پریشانی کا غماز۔ ایک نسوانی چیخ اس کی سوچوں کے ارتکاز کو ایک دم بھٹکا گئی۔ اس نے چونک کر ارد گرد نگاہوں سے کنگھال ڈالا، تبھی اس کی نگاہ نے ایک ریشمی وجود کو چھوا۔ وہ ایک سفیدے کے تنے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس لڑکی کے پاس پہنچنے میں چند سیکنڈ لگے۔ لڑکی سے ذرا فاصلے پر ایک دھاری دار ناک کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا اور ناک کو ایک جھٹکے سے جکڑ لیا۔ اس نے ناک کو کوڑے کی طرح لہرایا اور ہاتھ گھما کر دور پھینک دیا۔ چلیے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ لڑکی ڈری ڈری سی، سہمی سی بیٹھی تھی۔ جی، وہ ایک طرف چل پڑی۔ اس کا خوف قدرے زائل ہوا تھا۔ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ لڑکی نے یقیناً اس کو مخاطب کیا تھا۔ جی، میں یوں ہی گھومتے گھومتے ادھر آ نکلا۔ ویسے مجھے احمر کہتے ہیں۔ میں مہر گل ہوں۔ میں اکلوتا ہوں۔ پاپا بزنس مین ہے، لیکن میں ابھی فارغ ہوں۔ وہ اسے اپنے بارے میں مزید بتانے لگا۔ مہر گل کی حویلی تک پہنچنے تک دونوں پرانے دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ کل پھر ملنے کا وعدہ کر کے وہ رخصت ہو گیا۔ مہر گل گھر میں داخل ہوتے وقت احمر ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بلا کی سحر انگیز شخصیت رکھتا تھا وہ، چھا جانے والی شخصیت، پرکشش لب و لہجہ، مخاطب کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا تھا۔ اگلے چند دن میں وہ تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، گویا دنوں کا نہیں برسوں کا ساتھ ہو۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ جن سے مل کر لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں، اور دل کا کوئی گوشہ جو ہمیشہ سے خالی تھا ان کے آنے سے وہ خلا بھر گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی مہر گل کے ساتھ بھی ہوا، لیکن وہ مطمئن بھی تھی کہ احمر کو پا لے گی، وگرنہ اس سے جدائی کا احساس ہی اس کی سانسیں اٹکائے دیتا تھا۔ ان دنوں گھر میں اس کی شادی کی باتیں بھی چل رہی تھیں، 3-4 رشتے بھی زیر غور تھے، مگر ظاہر ہے فیصلہ اس کی اپنی مرضی سے ہونا تھا، اور اسے یقین تھا کہ مہرداد لالا کو احمر پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ احمر کے والد بزنس مین بیرون ملک تھے، اور ان کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا پوری دنیا میں۔ فیملی بھی اچھی تھی، غرض ہر لحاظ سے وہ ان کے ہم پلہ تھے۔ جب کبھی زخم اتنے گہرے ہوں جن کی گہرائی کا ہمیں خود بھی اندازہ نہ ہو، ان کے لیے سچائی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ان زخموں کو بھرنا ہی نہیں ہوتا، پھر ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں، وہ زخم ناسور بن جاتے ہیں، صدیوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں۔ احمر، اسے مہر گل کی آواز سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ اس نے بغور مہر گل کے پرکشش چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ چہرہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ سیاہ تاریک، بے حد تاریک سمندر کی سی آنکھیں اس کے لیے بے حد اہم تھی۔ پہلی بار جب اس نے مہر گل کو سیاہ آنکھوں کو سیاہ سمندر سے تشبیہ دی تھی تو وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ احمر، مہرداد لالا میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مہر گل کی نظریں زمین پر گڑی تھی، ورنہ احمر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ یقیناً دیکھ لیتی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، یعنی اب وقت آ گیا تھا، یعنی اب اصل وقت آ گیا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ مہر گل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟
اس کے لہجے میں حیرانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کرتا ہوں۔ میں نے اگر دنیا میں اپنی زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف تم ہو مہر گل۔ اس کے انداز میں، اس کی آواز میں، اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر سچ رقم تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو مگر شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیوں؟ مہر گل کی سوالیہ نظروں کا مرکز احمر کا چہرہ تھا۔ جس سے محبت ہو ضروری تو نہیں کہ اس سے شادی بھی ہو جائے۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ لیکن یہ ممکن ہے احمر؟ وہ پر یقین تھی۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ جواباً چلایا تھا۔ تو پھر میں مہرداد لالا کی مرضی سے شادی کر لیتی ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ بے ساختہ بولا۔ تم کسی اور کو کیسے قبول کر سکو گی؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ تو واقعی کسی کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو مگر شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں کسی اور سے شادی کروں یہ بھی نہیں چاہتے۔ تو پھر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اب پانی سے بھرتی جا رہی تھیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں مہر گل آفریدی کے اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے۔ اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو۔ میرے سوا کسی کی نہ ہو تم کو آرزو، میرے سوا کسی کی تمنا نہ کر سکو۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ مطلب صاف ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دھڑکن، ہر سانس صرف اور صرف مجھے سوچو، صرف اور صرف مجھے چاہو۔ خواہش شدید ترین تھی اور آنکھیں مصر تھیں کہ ایسا ہی ہو۔ تو احمر ایسا تو ہو چکا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ میری سوچ تمہاری خیالوں کا طواف کرتی ہے۔ میری ہر دھڑکن، ہر سانس تمہارے ہی نام کا ورد کرتی ہے احمر۔ وہ سر جھکا کر اعتراف کر گئی۔ لہجے میں بھرپور بے بسی تھی۔ احمر نہیں مہر گل، حیدر۔ اس نے مہر گل کی سماعتوں میں سور پھونکا تھا، اور سور پھونکے جانے کے بعد تو قیامت ہی آتی ہے نا۔ کیا؟ اس کا انداز ڈرا ڈرا سا تھا۔ اس نے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ احمر کا چہرہ حیدر کے چہرے میں ڈھل چکا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں حیدر کی بھوری آنکھوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی گلابی مائل سفید رنگت حیدر کی گندمی رنگت میں مدغم ہو چکی تھی، اور اس کی فرینچ کٹ حیدر کی چند دن کی بڑھی ہوئی شیو میں اس کے سامنے احمر نہیں حیدر تھا۔ وہ حیدر جو کہ مہینوں قبل مر چکا تھا۔ تو تم؟ بے یقینی اس کے لہجے میں بکھر گئی۔ ہاں مہر گل، میں حیدر، وہ حیدر جو آج سے 6 ماہ 27 دن پہلے مر چکا ہے، اور جس کے مرنے سے تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے انداز و آواز میں، لہجے میں ایک عجیب سا درد اتر آیا تھا۔ ہم جس کے لیے جان سے گزر گئے اور وہ لمحہ بھر بھی ہمارے بارے میں نہ سوچے۔ درد تو ہوتا ہے نا؟ وہ اس کے شفاف چہرے پر نگاہ جمائے بول رہا تھا، اس چہرے پر جہاں حیرت میں اب شکست و ریخت مدغم تھی۔ میں نے ہمیشہ صبر کیا، اور میں نے سنا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا اجر وہ خود دیتا ہے۔ کب حساب کتاب دوں گا؟ اور میں نے مہر گل، میں نے اس سے صبر کا اجر مانگا، اپنی مرضی سے مانگا، اور اس نے مجھے اجر دیا۔ جب ہم مزدوری کرتے ہیں تو اجرت ہمارا حق ہے، اسی طرح جب ہم صبر کرتے ہیں تو اجر بھی ہمارا حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اجر ہمیں جلدی اس دنیا میں ملے یا پھر آخرت میں، روز محشر۔ بات پھر وہی کہ جتنا زیادہ صبر اتنا زیادہ اجر۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ اس کی آنکھیں پہاڑوں سے اوپر کہیں دور مرکوز تھیں۔ اس کے لہجے کے گرد اذیت دھیرے دھیرے حصار باندھ رہی تھی۔ بھوری آنکھوں کے خالی پن کی تہوں میں ہولے ہولے کرب کروٹیں لینے لگا۔ مہر گل دم بخود تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا محبتوں کے لیے خود کو ترستے پایا۔ وہ عورت جس نے میری پرورش کی، سب سمجھتے ہیں کہ اس کا رویہ میرے ساتھ محبت و شفقت آمیز تھا، مگر یہ غلط ہے۔ حقیقت صرف خدا جانتا ہے۔ اس نے مجھے صرف اس لیے اپنے پاس رکھا کہ اسے کسی کام کرنے والی کی ضرورت تھی، اور میں نے باہر کے علاوہ گھر کا بھی ہر کام کیا۔ اس کے باوجود ڈانٹ پھٹکار اور مار ہی میرے حصے میں آئی۔ بات بات پر مفت روٹیاں توڑنے کا تانا۔ میں نے کئی بار گھر سے بھاگ جانے کا سوچا، مگر پھر یہ سوچ کر صبر کیا کہ میں اگر اس حالات کی ماری عورت کا غصہ سہ لوں گا تو مجھے اللہ کا غصہ نہیں سہنا پڑے گا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ جو حالات کے تھپیڑے، وقت کے تماچے کھاتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا غصہ نہیں دیکھنا پڑتا۔
اسے اللہ کا غضب نہیں جھیلنا پڑتا۔ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے قوی ہے، کیا ہم میں سے کوئی بھی اس کے غضب، اس کے غصے کا ایک ذرہ سہنے کی بھی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم سب مل کر بھی اس کے غضب کا ایک ذرہ سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر ہم وقت کی بے رحمی، حالات کی ستم ظریفی جھیل چکے ہوں تو پھر اللہ کی رحمت ہی ہمارا حق ہے۔ وہ جو بے حد رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، ہماری سوچ کی حدوں سے بھی کہیں بالا تر۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جو حالات کی بے رحمی، زمانے کی بے رحمی سہ چکا ہو، اللہ اس پر رحم کرتا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ وقت و حالات اور زمانے کی بے رحمی کا واہ ویلا نہ کرے، بلکہ اس پر صبر کرے۔ رونا، چلانا، حالات کے شکر کرنا، زمانے کی بے نیازی کے گلے، اور جب ایسا کر کے بندہ تھک جائے تب چپ ہو جانے کو صبر نہیں کہتے۔ رو کر چلا کر تو ہر کوئی چپ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ چپ ہونا ہی پڑتا ہے۔ صبر وہ ہے جو خاموش رہ کر کیا جائے، ہر دکھ، ہر زیادتی، ہر ستم کو چپ چاپ پی کر ہر کیفیت پر صبر کیا جائے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف کے وقت وہ خیال و ذہن اور دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے جو قادر ہے۔ اگر اس نے اس دکھ کو ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو یقیناً اس میں ہماری ہی بھلائی ہوگی۔ یہ دکھ اللہ کی رضا سے ہمیں ملا ہے، اور اللہ اگر ہم سے یہ چاہتا ہے تو بلا شک وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، اور کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر لوگوں کے آگے حالات کے رونے کا فائدہ؟ لوگوں کے آگے رونے والے رسوائی پاتے ہیں، اور اللہ کے آگے رونے والے بھلائی پاتے ہیں۔ ہر دکھ اللہ سے کہو، رونے کے لیے سجدے سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ دکھ زیادہ ہوں تو آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی چھلک پڑتے ہیں، مگر آنسوؤں کے درمیان اللہ سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، صرف اس سے مدد اور صبر مانگنا چاہیے۔ وہ واحد ہے جو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے گا۔ ارشاد ربانی ہے، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو کیا اللہ بھلا اپنے وعدے سے پھر سکتا ہے؟ ناممکن۔ ہاں، قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یا تو دعا اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی سانحہ، کوئی حادثہ ہم سے ٹال دیا جاتا ہے، یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، جس کے بدلے میں اس دن یعنی یوم حساب ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ غرض دعا کی قبولیت میں جس قدر تاخیر، اسی قدر فائدہ۔ دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ برتر ہے، اسے قبول کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ بے شک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں نے بھی ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا۔ پھر میری منہ بولی ماں مر گئی، میں انسانوں کے بیچ اکیلا رہ گیا۔ وہ بے شک مجھ سے لڑتی تھی، مگر پھر بھی وہ میرے لیے سایہ تھی۔ میں نے خان حویلی کے مکینوں کے طنز، تانے، نشتر، گالیاں اور پٹائی سہی، جو ذرا ذرا سی بات پر مجھے تانے دیتے تھے۔ پھر میری زندگی میں تم آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلی بار نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود اس دن پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ محبت گھات زدہ شکاری کی طرح جست لگا کر مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی، اور چھپ کر گھات زدہ اور ہمیشہ ناقابل تلافی ہوا کرتا۔ اس وار سے ہم بچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وار ہمارے وہم و گمان کی سرحدوں سے بھی کہیں پرے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے کبھی تمہیں پانے کی تمنا نہیں کی، بس صرف اتنا چاہا کہ کبھی کبھار تمہیں دیکھ لیا کروں، اور تمہارے دل میں تھوڑی سی جگہ۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے عالم بے بسی میں سنبل سے متصل کر دیا گیا۔ پیاس، بھوک، نقاہت اور مزید احساس جس ہستی کے لیے یہ سب سہنے پر مجبور ہوں، اسے تو میرا ذرا برابر بھی احساس نہیں۔ یہ احساس موت سے پہلے ہی ہمیں مارتا ہے، پل پل مارتا ہی رہتا ہے۔ یہ احساس کہ ہماری ہر سانس، ہر دھڑکن کا جس کے نام کا ورد کرتی ہے، اسے ایک پل کی فرصت نہیں ہمارے لیے۔ ہم جس کے لیے زندگی گنوا کر موت قبول کر رہے ہیں، اس کی زندگی کا ایک پل بھی ہمارا نہیں۔ بہت تکلیف دیتا ہے یہ احساس، لیکن بعض اوقات ہم کسی عام سے انسان کو کسی دیوتا کا درجہ دے کر مسلسل اس کی پرستش کیے جاتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیوتا بنایا ہے، تو ہم کو اس دیوتا کا قہر بھی سہنا پڑے گا۔ بھلا پتھر کے مجسمے کب کسی درد کو محسوس کر پاتے ہیں؟
میں نے بھی تمہیں دیوی بنایا، نتیجتاً وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جب میں مر رہا تھا اس لمحے، اس آخری لمحے، میں نے اللہ سے اپنے صبر کا اجر مانگا۔ میں نے اپنے صبر کا اجر اس صورت میں مانگا کہ اس دیوی کو پتھر سے پگھلا کر انسان بنا دے، درد کو محسوس کرنے والا انسان۔ اور جب میں مر رہا تھا تو یہ احساس موت کو مزید جان لیوا بنا رہا تھا کہ میری موت کا تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں، تمہیں تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، اور تمہارے اس فرق نہ پڑنے سے مجھے بہت فرق پڑ رہا تھا۔ غرض میں نے بہت تکلیف سہی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ جتنا زیادہ دکھ اتنی زیادہ خوشی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا یہ جملہ، اور میں نے سوچا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مگر یہ میں جان گیا ہوں کہ ایسا ممکن ہے۔ مرتے وقت میرے ذہن میں یہ جملہ در آیا، اور میں نے سوچا کہ بھلا مرنے کے بعد مجھے کیسی خوشی ملے گی، کہ محبت کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے نا کہ محبوب اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ جس طرح انسان محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، بالکل اسی طرح، ٹھیک اسی طرح اس کی خواہش کو بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ دونوں چیزیں فطری ہیں، اور تبھی میرے ذہن میں آیا کہ صبر کا اجر تو ملے گا ہی، مگر اجر کی صورت تمہاری محبت مانگ لی جائے۔ اور میں نے یہی کیا۔ میں نے اللہ سے یہی دعا مانگی ہے کہ میرے سوا کسی کی نہ ہو تم، میرے سوا کسی کی تمنا نہ کر سکو۔ میں نے ٹوٹ کر خواہش کی کہ تمہاری سانس سانس میں میری محبت شامل ہو جائے۔ میں نے اللہ سے مہلت لی اور احمر کے روپ میں یہاں آ گیا۔ ہوا ہولے ہولے سرسرا رہی تھی، وقت لمحوں کی صورت بہہ رہا تھا۔ حیدر قدرے توقف سے پھر گویا ہوا۔ میں جب دوبارہ یہاں آیا تو یہ عزم لے کر آیا تھا کہ رسم فریاد پھر کریں گے زندہ، آؤ پھر پتھروں کے دل جینے۔ اور میں نے پتھر کی ایک مورت کا دل چیرنا چاہا تھا، اور پتہ ہے کیا، میں نے اس مورت کا پتھر دل چیر لیا۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں، گو کہ ہم فرہاد نہ تھے لیکن اس کو راہ پر لے آئے ہیں۔ ہم نے اس کے پتھر دل سے پیار کی نہر نکال لی ہے، اور کسی پتھر دل سے پیار کی نہر نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ مسکرایا، وہ درد میں ڈوبی مسکراہٹ تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کسی پتھر دل سے پیار کی نہر نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس میں مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، پہم کوشش، اور اس کوشش مسلسل میں خود اپنا لہو بھی پینا پڑتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کانٹوں پر چلنا، یا پھر بنا کسی سہارے، بنا کسی ناؤ کے خالی ہاتھ سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا، تحد نکاح بکھرے کانچ کے نوکیلے ٹکڑوں کو اپنے لہو لہو پوروں پر چننا۔ ان سب کی منزل آسان نہیں، کوئی معجزہ ہی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صورت فرحات مسلسل کوشش سے منزل تک پہنچ تو جاتے ہیں، مگر منزل کسی اور کا مقدر دیکھ کر اسی شیشے سے اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھتی ہے۔ حیدر پھر بھی خوش نصیب تھا کہ مرنے کے بعد ہی صحیح اس نے اپنی منزل پا لی تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ پتھر کی مورت دل بن جائے، دل جو سب سے زیادہ درد محسوس کرتا ہے، اور پتھر کی وہ مورت قلب میں ڈھل گئی تھی، درد محسوس کرنے والا قلب۔ اور درد جب محسوس ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پل پل جان نکلتی ہے۔ میں جا رہا ہوں، حیدر نے کہا، اور پھر مہر گل کا دل کسی نے تلوار کی نوک سے گھسیٹا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ سراپا التجا بن گئی۔ جانے والے کو تو مگر جانا تھا، تم جانتی ہو اب یہ ممکن نہیں۔ اس نے پلکیں کرب سے بھینچی تھی۔ لیکن میں کیسے رہوں گی؟ وہ ہراساں تھی، جن سے محبت ہو، جو ہر سانس میں شامل ہوں، جو خون بن کر شریانوں میں دوڑتے ہوں، جو روح کی گہرائیوں میں بستے ہوں، جن سے جدائی کا تصور ہی سانسوں میں دوزخ دہکا دے، ان کے بغیر رہنا پڑے تو یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ سانس پھر ہمیشہ حلق میں صحرا کی طرح، اس کی خشک ریت کی طرح بن کر اٹکتا ہے، جیسے کوئی حلق میں نوکیلا پتھر پھنسا دے۔ در حقیقت سانس ہی نوکیلا پتھر بن جاتی ہے، اور جان کنی کا یہ عالم آخری سانس تک طاری رہتا ہے اور سانسوں پر بھاری رہتا ہے۔ لوگ موت کو سنگ دل اور صفاق کہتے ہیں، لیکن مہرگل، موت تو بڑی مہربان شے ہے۔ یہ تو زندگی کی تلخیوں سے نجات دلاتی ہے، اور لوگ محبت کو ایک خوبصورت اور دل فریب شے سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت محبت تو موت سے بھی صفاق ترین ہے۔ موت ایک بار مارتی ہے اور محبت آخری سانس تک مارتی ہے، لیکن دراصل وہ نجات چاہتا ہے۔
انسان بے اختیار موت کی تمنا کرتا ہے اگر اسے محبت ہو جائے تو۔ بھلا جان کنی سے کون نجات نہ چاہے گا؟ محبت صبر کرنا سکھاتی ہے، اور صبر بہت اچھی شے ہے۔ صبر اللہ کے پیاروں کا شیوا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ صبر کا اجر اس قدر زیادہ کیوں ہے، اور میں خوش ہوں کہ مجھے میرے صبر کا اجر مل گیا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوا۔ مہر گل کی آنکھیں نم تھیں۔ تم اب ساری زندگی اور کسی کو دل میں جگہ نہیں دے سکو گی، اور جب دل میں کسی کو جگہ نہیں دے سکو گی تو زندگی میں بھی کسی کو جگہ نہیں دے سکو گی، کیونکہ تمہیں تمہارا دل اس کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ تمہیں میری محبت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تم ساری زندگی تنہا گزارو گی میرے بغیر۔ اس کا لہجہ سچائی کا غماز تھا۔ میں خود کو ختم کر لوں گی، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ بے قراری اس کے لہجے میں آیا تھی۔ ہرگز نہیں، اس طرح تم ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں نامراد ٹھہرو گی۔ بامراد وہی ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، خودکشی کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن اس کی نہیں، کیونکہ گناہ خواہ کیسا ہی ہو، شرک ہو، کفر ہو، معافی کی گنجائش ہے کہ بندہ توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن خودکشی کی معافی نہیں، کیونکہ موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سو مہر گل، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ اگر آخرت کی زندگی میں سکون چاہتی ہو تو اس فانی زندگی میں بے سکونی کو قبول کر لو، اسی میں عافیت ہے۔ تمہاری مرضی، میرے جانے کا وقت ہو گیا، اتنی ہی مہلت تھی میرے پاس۔ میں کیسے رہوں گی؟ وہ گھبرا گئی۔ اللہ حافظ، پلیز پلیز مت جاؤ۔ سے آنکھیں سمندر بنی التجا کر رہی تھی۔ اب یہ ممکن نہیں۔ اب ہم کو ڈھونڈنے کا تکلف نہ کیجیے، ہم کھو گئے ہیں کہ آپ کا ملنا محال ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ لہو لہو مسکراہٹ تھی، دل کو چیر دینے والی، آنکھوں میں خون بھرنے والی۔ درد نے اپنے استخوانی نوکیلے ہاتھ میں مہر گل کا دل جکڑ کر پوری قوت سے مسل ڈالا تھا۔ اس کا دل تڑپا تھا اور پوری شدت سے تڑپا تھا۔ پتھر جب گوشت پوشت کے قالب میں ڈھالا تھا تو یہ درد تو لازم تھا۔ اللہ حافظ، میں تمہارا انتظار کروں گا، مگر تمہیں اچھی حالت میں اپنے پاس آنے کا، کہہ کر حیدر کا وجود دھندلانے لگا، اور دھندلاتے دھندلاتے بالآخر تحلیل ہو گیا۔ حیدر چلا گیا اور درد، تکلیف، کرب، اذیت اور تڑپ باقی رہ گئی۔ محبت باقی رہ گئی، جان کنی باقی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے آخری سانس تک یہ جان کنی جھیلنی ہے، اور ہمیں یہ جان کنی ہر حال میں جھیلنی پڑتی ہے۔ یہ بے بسی کا عالم ہی تو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ محبت اور زندگی آسان نہیں، اور مصائب کو جھیلنے والا ہی فلاح پاتا ہے۔ حیدر چلا گیا، مگر اسے صبر سکھا گیا۔ اسے اگر صبر کا اجر مل گیا تھا تو مہر گل کو بھی صبر کا اجر ملنا ہی تھا۔ وہ صبر جو وہ پل پل اذیت جھیل کر تادم آخر زندگی اور موت کے بیچ معلق رہ کر رہی تھی۔ اگرچہ یہ پہاڑ کی سی زندگی گزارنے کا تصور ہی اس کا کلیجہ کھرچے دے رہا تھا، مگر اسے یہ مصائب و آرام و آزمائش اور تڑپ کا یہ پہاڑ عبور کرنا ہی تھا کہ اسے صبر کے جال میں حیدر قید کر گیا تھا، اور یہ جال اس قدر سخت تھا کہ روح تک جسم کے زندہ میں بے قرار ہو کر پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس جال کی گرفت شکنجے میں جس قدر سخت ہوگا اس قدر درد ہوگا، اور جس قدر درد ہوگا اس قدر صبر کرنا پڑے گا، اور جتنا صبر اتنا اجر۔ مہر گل اب اس جال سے رہائی چاہتی بھی نہیں تھی کہ اسے اس جال میں حیدر نے جکڑا تھا۔ بلا کی بدگمانی تھی میرے صیاد کو مجھ سے، ذبح کے بعد بھی اس نے میرے کس کس کے پر باندھے، اور اسے آئندہ زندگی اسی طرح بندھے ہوئے پروں کے ساتھ گزارنا تھی، کیونکہ وہ ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور گھر کی سمت چل پڑی۔ اس کے قدموں سے صدیوں کی شکست، صدیوں کی تھکن لپٹی تھی۔ اسے اب ہمیشہ جان کنی کے عالم میں رہنا تھا، مگر ایک پر امید مسکراہٹ اس کے بھیگے ہونٹوں کو چھو گئی، کیونکہ جتنی زیادہ تکلیف اتنا زیادہ صبر، اور جتنا زیادہ صبر اتنا ہی زیادہ اجر، اور اسے بھی صبر کا اجر اللہ سے حیدر کی صورت مانگنا تھا۔ اور بے شک اللہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا، معمولی سا عمل بھی سنبھال کر رکھتا ہے اور بہترین اجر سے نوازتا ہے، اور صبر تو بذات خود بہترین عمل ہے، اور اللہ
اچھے اعمال کا بہترین صلہ دیتا ہے، تو پھر جتنا زیادہ صبر اتنا زیادہ اجر۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔